آئی ہے، اپنی میٹی کو ذرا پیٹھ جو دکھلائی ہے، در بدر کیسی بھٹکنے کی سزا پائی ہے، در بدر کیسی بھٹکنے کی سزا پائی ہے۔ اور ایک مطلب سنیں کہ تیری آنکھوں میں جو سوئی ہوئی گہرائی ہے۔ اب اس میں آپ کا امتحان ہے، میں نے بہت نازک شعر کہنے کی کوشش کی ہے، اب آپ جیسے قبول فرمائیں کہ تیری آنکھوں میں جو سوئی ہوئی گہرائی ہے، بس کسی ڈوبنے والے کی تمنائی ہے، بس کسی ڈوبنے والے کی تمنائی ہے۔ اب آپ شعر سن رہے ہیں، آواز پہ نہ جائیے گا، شعر سنتے رہیے کہ بات سن لی ہے مگر سن کے ہنسی آئی ہے، بات سن لی ہے مگر سن کے ہنسی آئی ہے، قطرہ کہتا ہے سمندر سے شناسائی ہے، قطرہ کہتا ہے سمندر سے شناسائی ہے۔ میں بہرحال آپ کا حکم کوشش کرتا ہوں کہ بات سن لی ہے مگر سن کے ہنسی آئی ہے، قطرہ کہتا ہے سمندر سے شناسائی ہے۔ بھائی زندہ رہیں آپ کی سماعتیں، خدا کی قسم آپ نے جی خوش کر دیا، یعنی مرحوم آدمی کو زندہ کر دینا یہی کہا جاتا ہے، اس میں بالکل پانی دیجیے گا۔ اب ایک شعر نظر کرتا ہوں دوستوں کہ تیرے قربان مگر یہ تو بتا دے مالک، تیرے قربان مگر یہ تو بتا دے مالک، میں نے کس جرم پہ جینے کی سزا پائی، میں نے کس جرم پہ، تیرے قربان مگر یہ تو بتا دے مالک، میں نے کس جرم پہ جینے کی سزا پائی ہے۔ اب یہ شعر، یہ مضمون شاید کوشش کی ہے میں نے غزل کے ڈائس سے پہلی مرتبہ پیش کریں۔ پوری دنیا میں جو دہشت کا ماحول ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پوری انسانیت کی طرف سے کہ یہ نہ ہو پھر کسی پانی کے ہی بس کی نہ رہے۔ سنیں ساتھ جہاں جہاں حضرات ہیں اور اس درد میں شرکت کیجیے کہ یہ نہ ہو پھر
किसी पानी के ही बस की न रहे। तुमने जो आग लगाने की कसम खाई है, ये न हो फिर किसी पानी के ही बस की न रहे। तुमने जो आग लगाने की कसम खाई है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी नवाजिश, बड़ी आपकी मोहब्बत। आखिरी शेर आपकी इन्हीं मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ, खालिस गज़ल का शेर है, सब शोरा इकराम की नज़र है, मुलाज़ा फरमाइएगा। इस खाकसार की तरफ से ये तोहफे के तौर पर कबूल फरमा लें कि अपनी जागी हुई आँखें तो दिखा दी तुमने, अपनी जागी हुई आँखें तो दिखा दी तुमने। मुझको भी देखो, मुझे कौन सी नींद आई है। मुझको भी देखो, मुझे कौन सी नींद। देखिए, आपने इतनी दूर से याद फरमाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी हाज़िरी पूरी तरह आपकी खिदमतों में पहुँचे। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं नज़्म आपकी खिदमत में पढ़कर मैं इजाज़त लूँ, चूँकि मैं अब पढ़ नहीं मिलेगा, तरन्नुम से पढ़ नहीं मिलेगा, माफ़ी चाहता हूँ मैं। ये नज़्म मैं तहत में सुना रहा हूँ। इस नज़्म का असल में इसका लुत्फ़ आप इसलिए लेंगे कि आपसे भी मुताल्लिक़ है, आपका भी सब्जेक्ट है, आप भी इसके किरदार हैं। पेश करता हूँ, नज़्म का उन्वान है अमानत। आपने बहुत मुझे दाद दे दी, ये नज़्म सुकून से सुन लीजिए, आपको बहुत देर तक मैं याद रहूँगा। मुलाहिज़ा फरमाएँ, नज़्म का उन्वान है अमानत। मसला ये है कि हम जो हॉन्टिंग मेलोडीज़ हमारे पास्ट की होती हैं, जो हमारा दामन पकड़े रहती हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी के तकाज़े पूरा करना पड़ते हैं, और नतीजा ये होता है कि हकीकत और ईमान की जंग होती है, ख्वाब और हकीकत की जंग होती है। हकीकत जीतती है, ख्वाब हारता है। मुलाहिज़ा फरमाए, पेश करता हूँ अमानत। ये माज़ी, मुलाहिज़ा फरमाइए, ये माज़ी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये माज़ी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी इशारा करता है ठोड़ी पकड़कर और कहता है। ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी इशारा करता है ठोड़ी पकड़कर और कहता है, वो देखो गाँव के सीने पे सर रखे हुए सरसों, वो देखो गाँव के सीने पे सर रखे हुए सरसों, तुम्हारी कमसिनी खेली है जिसकी गोद में बरसों, तुम्हारी कमसिनी खेली है जिसकी गोद में बरसों। नुकूशे पासे अब तक हर गली की मांग रोशन है, अभी तक गोद फैलाए हुए डेरे का आंगन है। नुकूशे पासे अब तक हर गली की मांग रोशन है, अभी तक गोद फैलाए हुए डेरे का आंगन है। रसीली जामनों के पेड़ की कमज़ोर शाखों ने, ये दुनिया का सबसे कमज़ोर पेड़ है, मगर मज़मून मुलाहिज़ा फरमाएं कि रसीली जामनों के पेड़ की कमज़ोर शाखों ने तुम्हारी उंगलियों का हर निशान महफूज रखा है। रसीली जामनों के पेड़ की कमज़ोर शाखों ने तुम्हारी उंगलियों का हर निशान महफूज रखा है। लबों पर झील की गहराइयों के है बस एक शकवा, लबों पर झील की गहराइयों के है बस एक शकवा, कि जब से तुम गए हो कोई भी हम तक नहीं पहुँचा, कि जब से तुम गए हो कोई भी हम तक नहीं पहुँचा। ये माज़ी जो मेरी तन्हाइयों के साथ रहता है, ये एक नादान बच्चे की तरह तन्हाई को मेरी इशारा करता है ठोड़ी पकड़कर और कहता है, वो देखो गांव के खलियानों में सोया हुआ जादू,
جڑیے نظم کے ساتھ کہ وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو، نشیلی رات کی رانی وہ لو دیتی ہوئی خوشبو، دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا، دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا، شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا، شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا، کھنکتی ہیں رسوئی گھر میں الڑ چوڑیاں اب تک، کھنکتی ہیں رسوئی گھر میں الڑ چوڑیاں اب تک، بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑیاں اب تک، بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑیاں اب تک، تلیا کے کنارے کچی اینٹوں سے بنا مندر، تلیا کے کنارے کچی اینٹوں سے بنا مندر، سلگتے کنڈوں سے اٹھتی دھوئیں کی ملگجی چادر، سلگتے کنڈوں سے اٹھتی دھوئیں کی ملگجی چادر، ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے، ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے، لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے، لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے، شعر پیش کرتا ہوں، لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے، لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے، لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے، کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھو لے، لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے، کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھولے، یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، رکیے ایک منٹ، ایک رک جائیے پلیز 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 معاف کیجیے گا، یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک نادان بچے کی طرح یہ نادان بچے کی والی حرکت کر رہے ہیں، یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے، ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو، نشیلی رات کی رانی وہ لو دیتی ہوئی خوشبو، دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا، شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا، کھنکتی ہیں رسوئی گھر میں الڑ چوڑیاں اب تک، بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑیاں اب تک، تلیا کے کنارے کچی اینٹوں سے بنا مندر، سلگتے کنڈوں سے اٹھتی دھوئیں کی ملگجی چادر، ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے، لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے، لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے، کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھولے، کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھولے، نظم کروٹ لیتی ہے، یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں، یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں، تمہاری زلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں، یہ تمہاری زلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں، اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہے جسے میں رکھ نہیں سکتا، اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہے جسے میں رکھ نہیں سکتا، اور سنیے کہ اگر رکھوں، اب ایک ایسی امانت ہے جسے میں رکھ نہیں سکتا، اگر رکھوں تو ناکارہ نکما کہہ کے یہ دنیا، اگر رکھوں تو ناکارہ نکما کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کو بڑھ جائے، اگر رکھوں تو ناکارہ نکما کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کو بڑھ جائے، میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے ترس کھائے، میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے، نظم ختم ہوا چاہتی ہے کہ میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے ترس کھائے، مجھے مردہ عجائب گھر کی ایسی مورتی سمجھے جو سب کو اس لیے پیاری ہے کہ کافی پرانی ہے، یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہے۔ دیکھیے میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کو تیار ہوں، لیکن مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں آپ کے اصرار کو نظر انداز کروں۔ آپ بتا دیجیے۔ اچھا میں اچھا دیکھیے پھر کوشش کرتا ہوں، حالانکہ میں پیش کیے دیتا ہوں، چلیے یہ بھی ریکارڈ ہو جائے کہ میں اتنا برا بھی پڑھ سکتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مگر آپ کی محبتیں ہیں۔ ایک گیت ہے، میرے زیادہ تر گیت ہندوستان کی لوک سنسکرتی سے جڑے ہوئے ہیں، جو دیہاتوں کی تہذیب ہے،
تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پنگھٹ جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، رومانی اہمیت. تو پنگھٹ پر محبت کی جا سکتی ہے، رومان وہاں پر پروان چڑھ سکتا ہے. لیکن گھر جو ہے وہ تقدیس کا مرکز ہوتا ہے، تقدس کا مرکز ہوتا ہے. اب کشمکش یہ ہے کہ اس گیت کی نائکا جو ہے وہ گھر میں ہے، رسوئی میں ہے، اور اس کا پریمی دروازے پر دستک دے رہا ہے، لیکن اس کی مریادائیں، اس کی عزت نفس جو اجازت نہیں دیتی کہ وہ فاصلہ طے کر کے دروازے تک جا سکے. رومان اور حقیقت کی کشمکش یہاں پر بھی ملاحظہ فرمائیں. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. بھات چاول کو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں سادہ چاول. کہ بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. جلمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. جلمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. بند سنیں. آنگن کی دوری سمندر لاگے. پوری ادبی ذمہ داری کے ساتھ گیت آپ تک پہنچے گا کہ آنگن کی دوری سمندر لاگے. پار کروں کیسے بہت ڈر لاگے. پار کروں کیسے بہت ڈر لاگے. ہنڈیا میں کھچ پچ، ہنڈیا میں کھچ پچ تو من میں بڑا سنکٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. جلمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. جلمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ. اب بند ملاحظہ فرمائیں کہ پیار کہے جا جا، پیار کہے جا جا، لاج کہے نہ جا. پیار کہے جا جا، لاج کہے نہ جا. مصرع دے رہا ہوں دوستوں کہ پیار کہے جا جا، لاج کہے نہ جا. چھوٹی سی کٹیا بڑی مریادا. چھوٹی سی کٹیا بڑی مریادا. لچھمن کی ریکھا بھائی بابل کی چوکھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. لچھمن کی ریکھا بھائی بابل کی چوکھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ. جلمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ. اس بند کا آخری بند ہے، اس کی آخری پنکتی یا آخری مصرع جو ہے خاص طور پر قابل توجہ ہے. ایک مضمون حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ گھر کی رسوئی پہ ممتا کا پہرا. ثبوت دیجئے کہ مصرع آپ تک پہنچ رہا ہے. کہ گھر کی رسوئی پہ ممتا کا پہرا. گھر کی رسوئی پہ ممتا کا پہرا. چولہے میں رکھا ہے سپنا سنہرا. گھر کی رسوئی پہ ممتا کا پہرا. چولہے میں رکھا ہے سپنا سنہرا. باہر سے اندر تک، باہر سے اندر تک آہٹ ہی آہٹ. بھات چڑھے چولہے پہ دوار. گھر کی رسوئی پہ ممتا کا پہرا. چولہے میں رکھا ہے سپنا سنہرا.
باہر سے اندر تک آہٹ ہی آہٹ، بھات چڑھے چولہے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ، جلمیلے گھر بھی سمجھ لیا. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. خواتین و حضرات، مشاعرہ مکمل ہوا. صدر محترم